बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। 5 अगस्त के दिन मीनारे पाकिस्तान में जलसा होने के लिए जा रहा है और इस वक्त पूरे पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके घरों पे किस तरह से पंजाब पुलिस छापे मार रही है और ये खौफजदा जो हुकूमत है वो किस तरह से कार्रवाइयां कर रही है, तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान की जो कोर लीडरशिप है उसने क्या फैसला किया है कि 5 अगस्त के दिन हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, तमाम चीजें डिटेल बाय डिटेल आपके सामने रखेंगे। कश्मीर में एक मरतबा फिर से नूरा कुश्ती शुरू हो चुकी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक जो इत्तेहाद हम देखते हैं नेशनल असेंबली में, वो अब वहां पर आके नूरा कुश्ती में बदल गया है। एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं और किस तरह के इल्जामात हैं वो तमाम चीजें आपके सामने रखेंगे। मौलाना नाज़रीन किराम, हिंदुस्तान में होने वाला जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज नीट के एग्जाम लीक होने की वजह से जिस तरह से यूथ निकली है, अब जेंसी को बुरा कहा जा रहा है जो पाकिस्तान में रहती है। लेकिन हकीकत क्या है, पाकिस्तान के एहतजाज में और हिंदुस्तान के एहतजाज में क्या बुनियादी फर्क है और ये एहतजाज पाकिस्तान में किस तरह हो सकता है, ये तमाम तर डिटेल्स जो है हम आपके सामने आज रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं 5 अगस्त के एहतजाज पर। देखिए, 5 अगस्त के दिन इमरान खान साहब को 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे जेल के अंदर। इस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस दौरानिए के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे तनकीद करें आप, वो जाता है अली अमीन गंडापुर साहब पर, जिन्होंने इमरान खान की जेल में जाने के बाद 2 बार मस्बत कोशिश की, चाहे वो उसमें नाकाम हो गए, उनकी नेग्लिजेंसियां थी, 12 जिले क्रॉस करके भाग जाना था, वो तमाम चीज एक साइड पर। लेकिन इसमें जो 2 बड़ी कोशिश की गई वो अली अमीन गंडापुर साहब की दौरे हुकूमत में की गई। एक दफा 4 अक्टूबर को वो आए, डी चौक में पहुंचे और पहुंच के उन्होंने वहां पर मुज़ाहमत की और फिर उसके बाद जनाब अली अमीन गंडापुर साहब 26 नवंबर वाले दिन जो है वो डी चौक में पहुंचे। और ये 2 बड़ी कहने के आप कोशिश थी इमरान खान को रिहा करवाने की, अपने मुतालबात बनवाने की। तो 5 अगस्त के दिन पर लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि अब का जो एहतजाज होने के लिए जाएगा वो खासा डिफरेंट है। इमरान खान साहब को इस वक्त 9 महीने हो चुके हैं आइसोलेशन में रहते हुए। जिस आइसोलेशन में इमरान खान साहब को रखा हुआ है वो कोई मामूली आइसोलेशन नहीं है। आपको याद रखना है कि इमरान खान साहब के सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता। इमरान खान साहब जब दरियाफ्त करते हैं कि मेरी अहलिया कैसी है तो उनको नहीं बताया जाता। इमरान खान से इन 10 महीने में 9 महीने में उनकी फैमिली की मुलाकात ही नहीं करवाई गई है और ये सिलसिला पिछले 1 साल से हो रहा है जिसमें इमरान खान की मुलाकातें रोकी जाती हैं, उनको नहीं मिलने दिया जाता। अब तो 9 महीनों में मुकम्मल तौर पर उनको आइसोलेट कर दिया गया, इसमें उनकी फैमिली मिलती ही नहीं है। अब बताया जा रहा है कि अलीमा खान साहिबा को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये 5 अगस्त को एहतजाज होने क्या जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर लीडरशिप है, यानी कि सलमान अकम राजा, सुहेल अफरीदी, बैरिस्टर गौर, इन सब ने बहामी मुशावरत की और बहामी मुशावरत करते हुए इन्होंने ये प्लान किया, ये बताया कि हम जो है 5 अगस्त वाले दिन पेशावर में एक जलसा करेंगे और फिर उसके बाद हम वहां पर एक लायामल देंगे। सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि अब भी आपको लायामल देने के लिए 5 अगस्त की जरूरत ही है। मतलब आप कितने चूरन बेचेंगे आवाम को? सीधा सीधा आप लायामल दीजिए। किसका डर खौफ है? गिरफ्तारियों का। आपके वो लायामल देने के बाद क्या गिरफ्तारियां नहीं होगी? क्या वो लायामल आपको उसी दिन से शुरू हो जाएगा? अगर तो उसी दिन से शुरू हो जाएगा तो फिर आप ये रोक लें। लेकिन ये कहा जाता है कि जी हम पहले बता नहीं सकते वरना क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। तो जब आप बता देंगे तो क्या क्रैकडाउन कम होगा? ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है। इमरान खान साहब को 9 महीने आइसोलेशन में हो गए, लेकिन इनकी पूरी जो पार्टी है वो सिर्फ सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह कर रही है। इसकी गलती है, उसकी गलती है। पूरी जो पीटीआई है वो अपने दामन को झाड़ने के लिए महमूद खान अचकज़ई पे फेंक देती है कि महमूद खान अचकज़ई एहतजाज करें, हमें उनसे लेना है। महमूद खान अचकज़ई साहब कहते हैं कि हमने इनसे लेना है और फिर दोनों मिलके, पीटीआई और महमूद खान अचकज़ई यानी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ मिलके अलीमा खान पे फेंक देते हैं कि बहनें डिसाइड करेंगी। और यहां पर सबसे बड़ा सवालिया निशान यह है कि बहनें तो सियासत में ही नहीं है। बहन जो कोशिश कर रही है उस पर एतराजात उठने शुरू हो चुके हैं कि वो क्यों कर रही है। अली मोहम्मद खान साहब का आपने बयान देखा होगा। लेकिन 5 अगस्त वाले दिन एक और एहतजाज होने के लिए जा रहा है और वो होने जा रहा है पंजाब के अंदर। कसूर में जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उन्होंने जो है जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं उनको एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, उनसे इजाजत तलब करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमें लाहौर में जलसा करने की इजाजत दी जाए। इस दरखास्त के ऊपर कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करना चाहते हैं, मोहतरम नाज़रीन किराम, पूरे पंजाब में जो है पंजाब पुलिस को, जो ब्रूटल फोर्स है, उसको
ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی گھروں میں چھاپے مارو, نکلو. اور اس کا سب سے بڑا نشانہ بنتے ہیں سعد ڈوگر صاحب جو لاہور میں رہتے ہیں. پہلے ان کے گھر میں پولیس جاتی ہے, پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو وہ لوگ ہیں جو نکلنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, جو مزاحمت کرنے والے ہیں, ان کے گھروں میں جا جا کے چھاپے مارے جاتے ہیں. یہ وہ حالات ہیں جو اس وقت پنجاب میں بنا دیے گئے ہیں. 5 اگست والے دن آپ سرپرائز دکھیں گے, اور یہ سرپرائز آپ کو پنجاب دے گا. مطلب پشاور کے اندر ساری آپ کو کور ٹیم ملے گی. مطلب کہ سلمان نگم راجہ صاحب بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ چلے جائیں, اور پھر اس کے بعد سہیل افریدی صاحب بھی آپ کو وہاں ملیں گے. جبکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ پنجاب میں احتجاج ہو, لیکن ایک مشترکہ پریس کانفرنس کر کے اعلان کر دیا گیا کہ جی پشاور میں ہم جلسہ کریں گے. تو ساری جو کور, جو کریم ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی, وہ ساری آپ کو پشاور میں ملے گی. لیکن جو عوام ہوگی, جو پنجاب کی اس وقت کہہ لیں کہ آپ بنیادی ان کے جو ورکر ہیں, جو نظریاتی ورکر ہیں, وہ آپ کو پنجاب میں ملیں گے. اور پنجاب کے ہی اس 5 اگست کی پروٹیسٹ میں صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف شرکت نہیں کرے گی. محترم ناظرین کرام, اتنا بڑا سرپرائز ملنے جا رہا ہے کہ یہ لوگ حیران ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ طلبہ تحریک کا آغاز ہونے کے لیے جا رہا ہے. مریم صاحبہ دعویٰ کرتی ہیں کہ جی میں بڑی خوش ہوں, عوام مجھ سے بڑی مطمئن ہے, میں نے اتنے کام کر دیے ہیں, میں نے ایئر ایمبولینس چلا دی ہیں, میں نے یہ کر دیا ہے, میں نے یہ کر دیا ہے. کرنے دیں پھر آپ ان کو احتجاج, دے دیں اجازت آپ جلسے کی. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جائے گا کہ عوام آپ کے حق میں ہے یا آپ کے مخالف. بھئی یہی پیمانہ ہوتا ہے نا کہ عوام کس کو جا کے دیکھے یا کیا بات کرے. مینار پاکستان میں آپ رستے کھول دیجئے, کنٹینر مت لگائیے. آپ عوام کو مکمل آزادی دیجئے کہ وہ آ کے مینار پاکستان میں احتجاج کریں. آپ کا تمام جو بیانیہ ہے وہ پتہ لگ جائے گا کتنا مضبوط ہے کتنا نہیں ہے. دیکھیں پنجاب میں اس وقت خوف کی فضا قائم و دائم ہے. پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو مارا, پی ٹی آئی کو مارنے کے بعد ٹی ایل پی کو مارا, اور ٹی ایل پی کو مارنے کے بعد انہوں نے پورے پنجاب میں چار دیواری کا جو تقدس تھا اس کو پامال کرنا شروع کر دیا. اب اس کی وجہ سے پنجاب بھر میں خوف و ہراس تو ہے. اور اس وقت میں اگر کوئی جماعت یا جماعتی لوگ جو ہیں نظریاتی طور پر اپنے لیے یا اپنی جماعت کے لیے اس جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو بہت زبردست کام ہے. وہ زبردست کام کس طرح سے ہے کہ اتنی فسطائیت کے نظام میں لوگوں کو نکالنا مشکل ہے, لیکن پھر بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں جلسے کی اجازت دیجیے, ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں. تو مریم صاحبہ کو چاہیے ذرا آگے بڑھیں, اور آگے بڑھ کر ذرا ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں کہ ٹھیک ہے میں اجازت دیتی ہوں, جا کے میرے پاکستان جلسہ کر لیں. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ نتائج کیا ہوں گے. یہ خوف زدہ ڈری ہوئی حکومت کیا کر رہی ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کشمیر میں. کشمیر میں اس وقت میاں صاحب کبوتر والی سرکار اور جناب مریم صاحبہ وہاں پر موجود تھی. یہ لوگ آپ کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, ان لوگوں کے نزدیک آپ کی حیثیت اوقات کیا ہے نا, یہ میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں. آپ نے ذرا غور سے اس بات کو دیکھنا, اور اس ویڈیو کو میں دکھانے لگا ہوں جس میں ایک بزرگ شہری تھے, اور بزرگ شہری کو دور سے جو ہے کیپٹن صفدر بلاتے ہیں. اور جب وہ بیچارہ سٹیج پر آتا ہے تو یہ جو جناب ہوتے ہیں نا, جناب یہ جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ناچیں, ناچو ناچو, انٹرٹینمنٹ کرواؤ ہمارا. ان کے نزدیک نا آپ کی یہ حیثیت ہے. محترم ناظرین کرام, میں آپ کو نا ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جس میں آپ کو پتہ لگے کہ آپ لوگوں کی عزت اور آپ لوگوں کا احترام کون کرتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب کے سامنے بولنا میرے بس کا روک تو نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے آپ پر بھی زبردستی کی اور آپ سارے دوستوں پر مجھے معاف کر دیں. خان صاحب کا رات کو جو سیرت النبی پر خطاب تھا, میلاد رسول پر فاطمہ جناح پارک میں, وہ دلوں کے اندر جانے والا خطاب تھا. میں اچھی تقریر نہیں کر سکتا, لیکن میں تقریر کو سمجھتا ہوں. خان صاحب کا جو اقوام متحدہ والا خطاب تھا وہ امت مسلمہ کے اندر چلا گیا ہے, وہ باہر نہیں نکلے گا ابھی. یہ جس مافیا کے پیچھے خان صاحب آپ لگے ہوئے ہیں, ان کے انشاءاللہ یہ آخری تہین کی, یہ آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں. جب کوئی حرام خور مرتا ہے تو وہ تھوڑی سی دیر لگاتا ہے. اب آپ نے یہ بھی دیکھ لیا, تو یہ 2 ویڈیوز آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ فیصلہ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کس کو جا کر پسند کرتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں. ایک کے نزدیک آپ کی اہمیت ہے اور دوسرے کے نزدیک آپ صرف تماشائی ہیں. یہ لوگ جب بند قبروں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے, فلانا قوم ہے. اور ایک آپ کے لیے آج بھی اپنے موقع پر ڈٹا ہوا ہے, کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کا سر نہیں جھکنے دوں گا. فرق آپ نے پیدا کرنا ہے.
آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ ہیں یا کس کے ساتھ نہیں ہیں. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیرا فورس کے ورکر آپ کی پھلوں پر سبزیوں پر پیر رکھ کے غرور لہجے کے ساتھ بولیں کہ یہ پاکستان تمہارا نہیں ہمارا ہے, تو آپ نون لیگ کو ووٹ دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2 کروڑ کا ٹائر ملے آپ کو نہیں آپ کے وزیر اعظم کو, تو پھر نون لیگ کو ووٹ دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 11 ارب کا جہاز ملے آپ کو نہیں بلکہ وہ بھی آپ کے وزیر اعظم کو, تو پھر نون لیگ کو ووٹ دیجئے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں سترا پنجاب آئے جس میں کشمیر کے لوگ ہی کام کریں اور پھر ان کو تنخواہ نہ ملنے پہ وہ خودکشیاں کریں, تو پھر آپ نون لیگ کو ووٹ دیں. یہ جھوٹ اتنے مزے کے ساتھ بولتے ہیں نا کہ کوئی حد نہیں ہے ان کی. یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ سامنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے. اب جناب سونے پہ سہاگا بلاول صاحب بھی ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. مطلب وہی آدمی جو پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ بیٹھا, جس نے مل کے عمران خان کی حکومت گروائی, جس نے مل کر یہ سارا ڈرامہ کھیلا. اور یقین جانیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں سے صرف پی ٹی آئی نکل جائے نا تو ان کا آپ تماشا دیکھیے گا, ان کی نورا کشتی ہے. عمران خان نے اس قوم پہ ایک احسان تو کیا, وہ احسان ہے کہ ان دونوں کے ڈرامے کو نا عوام کے سامنے ایکسپوز کر دیا. اب بلاول صاحب جو تھے کشمیر کے اندر انہوں نے اسپیچز کی, وہ آپ سن لیجیے اور پھر اس کے تبصرہ بھی کرتے ہیں. تاکہ وہ راہیونت کا شہری جو 3 دفعہ وزیر اعظم بنا ہے وہ آزاد کشمیر کا بھی وزیر اعظم بن سکے. اب آپ نے سن لیا, وہ کہتے ہیں کہ رائیونڈ کا ایک شہری جو ہے وزیر اعظم بننا چاہتا ہے جو 2 وقت کا وزیر اعظم بنا ہے. اب یہ جو ان کے تلخ باتیں ہیں وہ تھیں نواز شریف صاحب کے بقول. اب نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے اپنا حلقہ نہیں بچا پائے تھے, وہ چاہتے ہیں اب کہ جناب میں جو ہوں کشمیر کا وزیر اعظم بنوں. بھائی آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں, آپ کی جو سیاسی مخالف ہے وہ جیل میں ہے. مطلب کہ ایک بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے یار. آپ حلقہ جیت نہیں پائے, وزیر اعظم بننے کے خواب ہیں آپ کے. لیکن بلاول صاحب کون ہے؟ بلاول صاحب وہ شخص ہیں جن کے اپنے صوبے کے اندر پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے سامان ہی نہیں ملتے. آج بھی وہاں پر خستہ حال بلڈنگ ہے, سڑکوں کے حال اس وقت تباہی کی طرف جا رہے ہیں. پورے کراچی کو جیے بھٹو کے ناروں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے. وہاں پر آئے دن ڈکیتیاں ہوتی ہیں. تو یہ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ لیں. تو یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت اپنے اپنی حد میں کمپینز بھی کر رہی ہیں. لیکن کشمیری عوام کس کے ساتھ ہے؟ کشمیری عوام 92-98% جو ہے وہ اس وقت ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے. ایکشن کمیٹی نہ تو پیپلز پارٹی کو اچھا سمجھتی ہے اور نہ تو مسلم لیگ نون کو. آزادانہ انتخابات اگر ہو جاتے ہیں تو وہ جو منظر آپ دیکھیں گے وہ حیران کر دینے والے ہیں. ہم کوشش اپنی کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں جائیں, جا کے آپ کو صورتحال سے آگاہ کریں کہ وہاں پر جو ٹیمز ہیں, جہاں پر جو لوگ ہیں ان کے نظریات کیا ہیں. تو تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ ہم کشمیر میں جا کے آپ کو تمام صورتحال سے آگاہ کریں. آگے چلیں تو محترم ناظرین کرام, ہندوستان کے اندر جو جین زی ہے وہ اس وقت نیٹ کے ایگزامز لیک ہونے کی وجہ سے نریندر مودی دا بچر آف گجرات کے خلاف استعفے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. اب یہاں پہ پہلے تو میں آپ کو مختصر سے بتا دوں کہ وہاں پر یہ احتجاج ہو کیوں رہا ہے. وہاں پر میڈیکل کا ایگزام ہوتا ہے جس کو ہم نیٹ کہتے ہیں, نیٹ کا پیپر ہوتا ہے. وہ نیٹ کا پیپر لیک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے 14 جو بچے ہوتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں. اور ان بچوں کے خودکشی کرنے کی وجہ سے وہاں پر تمام جنزی آ کر پروٹیسٹ کرتی ہے. پھر اس کے بعد سونم وانگچوک جو کہ اس وقت لداخ کے پروفیسر ہیں, ہم ان کو کس لیے جانتے ہیں, 3 ایڈیٹ میں ایک فلم بنی تھی, اس کو عامر خان نے کردار ادا کیا تھا اور اس کردار میں انہوں نے اپنا نام رکھا تھا وونگ سنگ وانگڑو. اور اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے, خیر انہوں نے ڈینائی کر دیا, لیکن سونم وانگچوک ان بچوں کے لیے بھوک ہڑتال پہ بیٹھتے ہیں. جب ان کو 14واں یا 15واں دن ہوتا ہے تو اس وقت جو سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ان کو اغوا کر کے زبردستی فورسلی ان کو ہسپتال شفٹ کر دیتی ہیں تاکہ ان کا انتقال نہ ہو جو پریشر بنا ہوا ہے. خیر جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو وہاں پر بچوں کو مارا بھی جاتا ہے, سونم وانگچوک کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اب وہاں کے جو بچے ہیں وہ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. پہلے جو یہ بچے ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں ایجوکیشن منسٹر کے استعفے یعنی کہ دھرمیندر پردھان کا, لیکن اب یہی بچوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ہے نریندر مودی دا بچر آف گجرات, نریندر مودی کے استعفے کی. اب جو پوری جنزی ہے ہندوستان کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو صرف آپ کے لیے مطالبہ لے کر آئے تھے نریندر مودی صاحب کہ دھرمیندر پردھان کو نکالیے. آپ دھرمیندر پردھان کو بچانے کے لیے آپ نے ہم پہ بروٹل فورسز بھیجی, ڈنڈے برسائے, ہمیں مارا. تو سارا کا سارا جو یہ گیم کیا جا رہا ہے وہ صرف دھرمیندر پردھان کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. نریندر مودی کی ایگو پہ بات آ چکی ہے تو وہاں پر تمام لوگ تو وہاں پر یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ پاکستانی صحافی جو ہے نا وہ جناب آسمان کو لگے ہوئے کہ جناب پتہ نہیں کیا ہو گیا. مطلب ایک یہاں پر میں لونا لپاڑا جیتا ان کی باتیں سنتا ہوں تو ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. ہندوستان سے باتیں شروع ہوتی ہیں, ہندوستان پہ باتیں ختم ہوتی ہیں ان کی, لیکن پاکستان کے کسی مدعے سے ان کو پوچھ لیں
تو وہ سمم بکمم امم فاملا یرجعون ہو جاتے ہیں. جب لونڈا لپاڑا جی سے پوچھا جائے کہ بتائیں بھائی لوگوں پہ سیدھی گولیاں چلی ہیں, وہ سمم بکمم امم فاملا یرجعون ہو جاتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے کہ عورتوں پہ پاکستان میں تشدد ہوا, سنم جوید, فلک جوید, ڈاکٹر یاسمین راشد, عالیہ حمزہ, ان کو اس وقت غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کوٹ لکھپت جیل میں, تو وہ پھر سمم بکمم فاملا یرجعون ہو جاتے ہیں. لیکن آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں ذرا جا کے, مطلب اتنی دفعہ انہوں نے ہندوستان کی باتیں کی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پاکستان کی جنگ مار کے حق کے بعد بھی چل رہی ہے. دیکھیں ہندوستان میں جو گورو واریہ ہے اس کو صرف ویوز آتے ہیں پاکستان کی بدنامی کر کے, اور یہاں پر جو پاکستانی گورو واریہ لونڈا لپاڑا جی ان کو ویوز آتے ہیں ہندوستان کی برائی کر کے. تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں, اور دونوں ہی ڈھیٹ قسم کے بغیرت ہے. معذرت کے ساتھ یہ لفظ بغیرت کا معذرت چاہتا ہوں میں یوز کرنے کے لیے, کیونکہ یاد رہے جس شخص کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے اس کے آگے ہم بے لگا دیتے ہیں, بے بڑیے لگا دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شخص جو ہوتا ہے جب اس کو عورتوں پہ تشدد اپنے ملک میں نہ دکھائی دے, اس شخص کو اپنے ملک کے مسائل نہ دکھائیں گے, اس شخص کو اپنے ملک میں اغوا ہوتے ہوئے بچے نہ دکھائی دیں, اس شخص کو اپنے ملک میں بنیادی انسانی حقوق سے محروم غریب عوام نہ دکھائی دے, تو اس شخص کی غیرت کے آگے بے بڑیے لگ جاتا ہے. تو اس لفظ کے لیے میں اس لیے بھی معذرت خواہ ہوں کیونکہ ان دونوں شخصیات کے آگے یہی لفظ لگنا بالکل مناسب بھی ہے. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان صحافیوں نے کیا کیا باتیں کی. اب صحافی جو پاکستانی صحافی ہیں اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں نریندر مودی جو ہے نا خواتین پہ کیا 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 جناب ظلم کر رہا ہے. رؤف کلاسرا صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں اس نے تھپڑ مار دیا. رؤف کلاسرا صاحب اسی ملک میں لبرٹی چوک میں ویل چیئر پہ معذور بچی کو گھسیٹا گیا تھا, تب آپ کہاں تھے؟ طیبہ راجہ جیسی خاتون کا گریبان یہاں سے پکڑا گیا تھا, اس کو تھپڑ مارے گئے تھے, تب آپ کہاں تھے؟ رؤف کلاسرا صاحب اس پہ نہیں بولے تھے. محترم ناظرین کرام, آج بولا جا رہا ہے وہاں پر کہ وہاں پہ صحافیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان کو پکڑ کے دھکے دیے جا رہے ہیں. میں ذرا آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں ہندوستانی صحافی کی, اور پھر کسی اور کی نہیں, میں آپ کو اپنی ویڈیو دکھاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے کیونکہ یہاں پر جو کنٹینٹ کریٹر بات کر رہا ہے وہ بھی ایک یوٹیوبر ہے, کسی بڑے چینل سے وابستہ نہیں, اس کا بھی ایک یوٹیوب چینل ہے, اور یہاں پہ میرا بھی ایک یوٹیوب چینل تھا کیونکہ میں کسی چینل کے ساتھ کام نہیں کر رہا تھا, آپ کو صداقت دکھا رہا تھا. تو ہم دونوں میں ایک ہندوستان کا ہے اور ایک پاکستان کا ہے, آپ ہم دونوں میں فرق دیکھ لیجئے. ایک وہ شخص ہے جو ان سے سوال پوچھ رہا ہے کہ آپ کیسے یہاں پر جو ہے نا سول وردیوں میں گھوم سکتے ہیں, اور اس کو وہاں پر پکڑا نہیں جا رہا, اس کو وہاں پر اغوا نہیں کیا جا رہا, وہ سوال پوچھ رہا ہے منگے دو. اور یہاں پہ جب ہم نے ایک پروٹیسٹ کور کیا تھا, ہم نے اس ریاست سے سوال پوچھا تھا کہ آپ نہتے لوگوں پہ گولیاں کیسے چلا سکتے ہیں, تو ہمیں تقریباً اسی رجیم میں 17 مرتبہ گرفتار کیا گیا, ایک مرتبہ ہمیں اغوا کیا گیا, اور ایک مرتبہ ہمیں کوٹ لکھپت جیل بھیجا گیا. یہ ہے میرے ملک اور ان کے ملک کا فرق. اب محترم ناظرین کرام ذرا آگے چلیں. یہ سوال ہو رہا ہے کہ پاکستانی جنزی کہاں پر ہے, پاکستانی جنزی مر چکی ہے, یہ ہو چکا ہے. تو میں آپ سب کو یاد کروانا چاہتا ہوں وہ پی جی سی کا ریپ کیس جس میں ہماری یوتھ وہاں پر نکلی تھی, وہی جنزی تھی نا. جب وہ وہاں پر نکلی تھی میں اس وقت موجود نہیں تھا کیونکہ مجھے اغوا کیا ہوا تھا, لیکن میری جب یہ جنزی نکلی ہوئی تھی نا تو انہوں نے ڈنڈے بھی کھائے تھے, شیل بھی کھائے تھے, اور یہ وہاں پر کھڑے رہے. پھر تو ایچ سی ریزلٹ پروٹیسٹ ہوا تھا, وہ بھی ہماری جنزی نے کیا, لاٹھیاں کھائیں, ڈنڈے کھائے, تمام چیزیں انہوں نے کی. آج جب یہ بولا جاتا ہے نا کہ ہماری جنزی کام نہیں کرتی, نکلتی نہیں ہے, ہماری یوتھ نکلی ہے, نکالنے والا چاہیے. آپ صرف مثال لے لیں ایم ڈی کیٹ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو ایک ریگولر ٹیسٹ ہے اس کی 9,000 روپے فیس ہے, جو لیٹ ہو جائے تھوڑا اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً 13,000 ہے. دیکھیں ابھی جو ان کے ٹیسٹ ہونے والے ہیں وہ تقریباً 16 تاریخ کو ہونے والے ہیں. انہوں نے جنگ کے دنوں میں کہا کہ آپ کے جو پیپر ہے نا وہ آگے چلے جائیں گے, لیکن اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ آپ کو پہلے دینا پڑے گا. اب جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاکستان کے جو اس وقت اپنا ایم ڈی کیٹ کی تیاریاں کر رہے ہیں, وہ پینک سچویشن میں, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے تیاریاں کرنے کا. تو ہم کب سمجھیں گے جب وہ بچے خودکشیاں کر لیں گے, جب بچے جان سے چلے جائیں گے. آپ کو یاد نہیں کہ پی جی سی میں کس طرح جو اموات ہوئی, کیا ہوا. اور آپ کے جو یہ پرائیویٹ سیکٹرز ہیں وہ تقریباً 18 سے 19 لاکھ روپے ان بچوں سے چارج کر رہے ہیں. وہ ماں باپ جو پرائیویٹ میں پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو, ان کی اگر آپ دیکھیں ان کے بچوں کا تو حال برا ہوگا اس وقت, کتنا پریشر ہوگا. آپ ذرا سمجھیے اس چیز کو. کشمیر کے اندر ابھی تک انٹرنیٹ بحال نہیں ہوا, اور وہیں پر آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت التجا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں کہ سر یہاں پر انٹرنیٹ ہی نہیں آ رہا, ہم کیسے رجسٹریشن یہاں پر آ کے کروائیں, ہمیں کوئی جواب دیجیے. اب آپ نا سونے پہ سہاگا دیکھیں, وہیں کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کیونکہ لیٹ آ رہے ہیں اب آپ سے لیٹ فی چارج کی جائے گی. بھائی انٹرنیٹ کس نے بند کی ہے؟ آپ کی اسی حکومت نے.
تو ان سے لیٹ فی کیوں لی جا رہی ہے کشمیر کے لوگوں سے, یا کشمیر کے اسٹوڈنٹ سے کیوں لیٹ فی لی جا رہی ہے؟ ہمارے یا آپ کے گھروں میں جو اس وقت بچے ہیں, جو اس وقت ایگزام دینے ہوں گے انہوں نے, وہ اس وقت پینک سچویشن میں, حکومت نے ان کے اوپر بوجھ آ کے گرا دیا. یہ حکومت اتنی زیادہ ناقص ہے نا, میں نے آپ کو بتایا ان کا تو انٹلیکٹ لیول بالکل زیرو ہے, ان کو کوئی کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے. یہ اتنے نالائق لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے پیٹرول کے اندر جو کر دیا نا وہی تباہی ہے. اب آپ ایجوکیشن سسٹم کا آپ نے حال دیکھ لیا, میں ذرا آپ کو لے کے چلتا ہوں پیٹرول کی قیمتوں میں. جو پیٹرولیم قیمتیں ہیں اس میں تقریباً 6 روپے اضافہ کیا گیا, اور ہائی ڈیزل میں تقریباً 7 روپے اضافہ کیا گیا. اب یہاں پہ نا سب سے بڑا سوال پتہ کیا ہے؟ آج سے 2 دن پہلے حکومت نے 35 پیسے, مطلب ناظرین کرام 35 پیسے کمی کی تھی, اور یہی نون لیگ کے کھچر جو ہے نا, معذرت کے ساتھ یہ کھچر ہے, یہ بغلے بچا رہے تھے, 35 پیسوں پہ بجٹ بچا رہے تھے. اب یہاں پر دیکھیں پیٹرول کے جو یہ مافیا ہے پیٹرول کا, میں اس کو مافیا کہتا ہوں. اس جنگ کے دنوں پہ نا حکومت نے ان کو 27 ارب سے زیادہ کا منافع دیا ہے. مطلب کہ عالمی منڈیوں پیٹرول جب کم ہوا, انہوں نے یہاں پر جو ہے نا بالکل سٹیبل کر کے رکھی پرائس. جیسی وہاں پر زیادہ ہوتا ہے تو یہ بڑھا دیتے ہیں. مطلب یہ پیٹرول کہہ رہے ہیں کہ یہ 500 پہ بھی جا سکتا ہے, لیکن جب عالمی منڈی میں کم ہوا تھا تب آپ نے کم کیوں نہیں کیا تھا؟ تو یہ اس وقت حالات ہیں جنزی کے, ہماری حکومت کے. تو ہماری جو جنزی ہے اس نے کئی مرتبہ بہت قربانیاں دی ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو فورسز موجود ہیں وہ بات نہیں کرتی, وہ سیدھا فائر کرتی ہیں. دیکھیں ہندوستان کی جو جنزی ہے اس کا ایک چیلنج ہے کہ وہ ہندوستان کے بچر آف گجرات سے لڑے, لیکن پاکستانی جنزی کس کس بچر سے لڑے؟ بچر آف ڈی چوک سے لڑے, بچر آف ماڈل ٹاؤن سے لڑے, بچر آف آزاد کشمیر سے لڑے. کس کس بچر سے لڑے؟ آزاد کشمیر, بلوچستان, کراچی, پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں جو میسیکرز ہوئے ہیں, کیا آپ لوگ بھول گئے کہ وہ کس طرح کے میسیکرز تھے, عوام کو کس طرح سے مارا گیا؟ تو محترم ایک مشکل سفر ہے, وہ سفر اس وقت آپ کو طے کرنے کے لیے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ جو جنزی ہے ان کو نکالنا پڑے گا, اور ان کو آپ کو ایک نیریٹو دینا پڑے گا, اور نیریٹو دینے کے بعد یہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے. طلبہ تحریک جو شروع ہونے والی ہے پنجاب کے اندر, وہ ایک ایسی روح ہے جو اس وقت ان طلباؤں کی بات لے کے نکل رہی ہے, اور اس میں ساری جنزی ہے. اور یہ جو جنزی جب نکلے گی تو اسی طرح سے انقلاب آئے گا جس طرح بنگلہ دیش میں آیا, جس طرح اب ہندوستان میں آ رہا ہے, اور پاکستان میں جس دن یہ انقلاب آیا تو یہی جنزی لے کر آئے گی اور کوئی نہیں. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.